दो फरिश्ते जमीन पर उतरे, मगर वो रहमत लेकर नहीं आए बल्कि आजमाइश के लिए आए। लोग उनके पास भागे, लेकिन वो हर एक से कहते, खबरदार, हम आजमाइश हैं, कुफ्र ना करो। फिर भी लोग बाज ना आए। आखिर ये कैसा राज था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या वाकई कभी ऐसा हुआ कि दो फरिश्ते जमीन पर उतरे हों? क्या वो लोगों को जादू सिखाते थे? और अगर सिखाते थे तो क्यों, जबकि फरिश्ते तो हमेशा अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसान को हैरान किया है। हारूत और मारूत का किस्सा इन सवालात का जवाब देता है और हमें यह समझने में मदद देता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस मकसद के लिए जमीन पर भेजा था। यह किस्सा हमें ले जाता है एक कदीम और पुरअसरार शहर की तरफ जिसका नाम है बाबुल। आज का इराक, लेकिन उस जमाने का बाबुल अपनी जादूगरी और टोने टोटकों के लिए मशहूर था। लोग इल्म और हिकमत के बजाय जादू के पीछे भागते थे। वो समझते थे कि जादू ही ताकत है, जादू ही मसाइल का हल है, जादू के जरिए वो दूसरों पर काबू पा सकते हैं। गोया उनकी पूरी जिंदगी इसी बातिल इल्म के गिर्द घूमती थी। ऐसी माहौल में कुरान एक ऐसी हकीकत बयान करता है जो सुनने वाले को चौंका देती है। अल्लाह ताला ने बाबुल में दो फरिश्ते भेजे, हारूत और मारूत। ये आम फरिश्ते नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश का जरिया थे। वो लोगों को बराह रास्त खबरदार करते कि हम आजमाइश हैं, इस रास्ते पर चलोगे तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। मगर इंसान की कमजोरी यह है कि वो आजमाइश को पहचान कर भी अक्सर इसमें गिरफ्तार हो जाता है। यही है वो मरकजी नुक्ता जिस पर यह वीडियो कायम है। हारूत मारूत का असल किस्सा क्या है, फरिश्ते जमीन पर क्यों आए और इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? कुरान और तफसीर की रोशनी में हम इस हकीकत को खोलने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर हम तारीख की पुरानी किताबों के औराक पलटें तो हमें मालूम होता है कि कदीम अक़वाम में जादू सिर्फ एक खेल या तमाशा नहीं था, बल्कि इसे ताकत और इल्म समझा जाता था। बाबुल और उसके इर्द गिर्द की तहजीबों में जादूगर माशरे का असर और रसूख रखने वाला तबका था। वो दावा करते कि सितारों की चाल जानते हैं, गैब के राज उनके हाथ में हैं और किसी के मुकद्दर को बदलने की कुदरत रखते हैं। लोग सादा लोग थे, वो ये सब मान लेते और अपनी जाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जादूगरों के पास दौड़ते, कभी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए, कभी मोहब्बत के रिश्ते तोड़ने या जोड़ने के लिए, और कभी दौलत और ताकत पाने के लिए। गोया जादू उनके नजदीक एक लाजमी हथियार बन चुका था। बनी इसराइल चूंकि उस खित्ते में रहते थे, इसलिए वो भी इस माहौल से मुतासिर हुए। अगरचे उनके पास अल्लाह की किताब और अंबिया की हिदायत मौजूद थीं, लेकिन कुछ लोग अपनी कमजोरी और लालच की वजह से जादू की तरफ माइल हो गए। वो समझते थे कि इस इल्म के जरिए वो दूसरों पर बरतरी हासिल कर लेंगे। यही वो वक्त था जब गुमराही की एक बड़ी लहर उठी और शैतानों ने इस मौके से फायदा उठाया। वो इंसानों को तरह तरह के मंत्र सिखाते, झूठे ख्वाब दिखाते और इन्हें इस यकीन में मुब्तला करते कि असल ताकत अल्लाह के बजाय इन्हीं अमलियात में है। इस गुमराही के दौर में एक और संगीन इल्जाम भी खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया कि उनकी हुकूमत और उनकी शान और शौकत जादू के जोर पर कायम है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, उनकी बादशाहत अल्लाह की दी हुई थी, उनकी हिकमत अल्लाह की तरफ से थी और जिनो इंस पर उनकी हुकूमत भी अल्लाह के हुक्म से थी। लेकिन शैतानों ने उनके दुश्मनों के दिलों में यह वसवसा डाला कि वो भी जादूगर थे। यह एक बड़ा इल्जाम था, मगर कुरान ने आकर इस फितने का पर्दा चाक कर दिया। सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला ने दो टोक अल्फाज में फरमाया, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया। यह ऐलान बनी इसराइल के इस झूठे अकीदे को तोड़ने के लिए काफी था। इससे वाज़ेह हो गया कि अल्लाह के नबी कभी जादू या कुफ्र के करीब भी नहीं जा सकते। तसव्वुर कीजिए उस वक्त का माहौल। एक तरफ शयातीन हैं जो दिन रात लोगों को बहकाते हैं, उनके दिलों में वसवसे डालते हैं और उन्हें जादू के जाल में फंसाकर अल्लाह से दूर करते हैं। दूसरी तरफ आम लोग हैं जो कमजोर ईमान और दुनियावी लालच के मारे बार बार उन्हीं रास्तों की तरफ भागते हैं। दरमियान में अल्लाह के नबी हैं जो लोगों को बार बार तौहीद और ईमान की तरफ बुलाते हैं, मगर अक्सरियत अपने नफ्स की गुलामी में गिरफ्तार रहती है। यही वो माहौल था जिसमें जादू सिर्फ एक बातिल फन नहीं रहा, बल्कि एक फितने की सूरत इख्तियार कर गया।
یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے ایک خاص انتظام فرمایا، اور وہ انتظام تھا بابل میں 2 فرشتوں کا نزول، ہاروت اور ماروت۔ لیکن اس قصے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل ذمہ دار شیاطین تھے، نہ کہ حضرت سلیمان اور نہ ہی اللہ کے فرشتے۔ قرآن مجید نے ہاروت و ماروت کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں کیا ہے۔ یہ ایک نہایت اہم اور پرمعنی آیت ہے جو نہ صرف جادو کے فتنے کو بے نقاب کرتی ہے بلکہ بنی اسرائیل کی گمراہیوں اور فرشتوں کی حقیقت کو بھی واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں لہٰذا کفر مت کرو، مگر پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ لوگ وہی چیز سیکھتے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نفع مند نہ تھی، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جو شخص یہ علم خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور یقیناً بہت برا سودا کیا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش وہ جانتے۔ یہ آیت اپنے اندر کئی مراحل رکھتی ہے اور ایک کہانی کے بہاؤ میں انسان کے سامنے پوری حقیقت کھول دیتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن ایک بڑی غلط فہمی دور کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ وہ جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اس ایک جملے نے واضح کر دیا کہ نبی کبھی جادو یا کفر کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ الزام سراسر جھوٹ تھا۔ پھر قرآن حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ اصل فتنے کے ذمہ دار شیاطین تھے۔ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی سلیمان نہیں بلکہ شیاطین انسانوں کو بہکاتے اور ان کے دلوں میں گمراہی ڈالتے تھے۔ ان کا کام تھا انسانوں کو توحید سے ہٹا کر جادو اور ٹونوں میں الجھانا۔ اس کے بعد قرآن ایک انوکھا واقعہ بیان کرتا ہے۔ بابل کے شہر میں اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت۔ یہ دونوں فرشتے کسی دنیاوی علم کے استاد نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھے۔ ان کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ انسان صحیح اور غلط کی پہچان کے باوجود کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے جب بھی کسی کو کچھ سکھانے لگتے تو سب سے پہلے خبردار کرتے۔ وہ کہتے، ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کرو۔ یہ کھلی تنبیہ تھی، یعنی اگر کوئی علم سیکھتا ہے تو یہ اس کا اپنا انتخاب ہوگا۔ اللہ کے فرشتوں کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا، مگر انسان کی کمزوری یہی ہے کہ وہ بار بار آزمائش میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی۔ یہ جادو کا سب سے خطرناک پہلو تھا کہ یہ رشتوں کو توڑتا، خاندان برباد کرتا اور دلوں میں نفرت بھرتا۔ لیکن ساتھ ہی قرآن نے ایک بڑی حقیقت واضح کی، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ فرشتے، نہ شیاطین، نہ ہی جادوگر اپنی مرضی سے کسی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آیت کے آخر میں ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے کہ جادو کا علم سراسر نقصان دہ ہے، اس میں کوئی حقیقی فائدہ نہیں۔ لوگ وقتی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسے خرید لیتے ہیں لیکن دراصل وہ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ جان لیتے تو کبھی سوداگری پر راضی نہ ہوتے، کیونکہ یہ علم انسان کو اللہ سے دور اور ہمیشہ کے خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ یوں یہ ایک ہی آیت پوری کہانی سناتی ہے۔ الزام لگایا گیا، قرآن نے اس کی تردید کی، حقیقت بتائی گئی کہ شیاطین کفر کے اصل مجرم ہیں۔ بابل میں 2 فرشتوں کا نزول ذکر ہوا، انہوں نے خبردار کیا مگر انسانوں نے ان کی بات نہ مانی۔ جادو نے رشتے توڑے لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کسی کا کچھ نہ بگاڑا، اور آخر میں اعلان ہوا کہ علم سراسر نقصان ہے اور جو اسے اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ہے وہ قرآنی تناظر جو ہاروت و ماروت کے قصے کو واضح کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل فتنہ جادو نہیں بلکہ انسان کا غلط انتخاب ہے۔ قرآن کی وضاحت کے بعد اب کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے بابل کی سرزمین پر 2 فرشتے بھیجے۔ یہ کوئی عام انسان یا جادوگر نہیں تھے بلکہ اللہ کے خاص فرشتے تھے جنہیں ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کے نام تھے ہاروت اور ماروت۔ بابل زمانے میں ایک عظیم شہر تھا، اس کی گلیوں میں علم، فن اور جادوگری سبھی کا چرچا تھا۔ لوگ اپنی چھوٹی بڑی ضرورتوں کے لیے جادوگروں کے پاس آتے اور سمجھتے کہ یہی ان کی مشکلوں کا حل ہے۔ جادو کا فتنہ اتنا عام ہو چکا تھا کہ لوگوں نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر شیاطین کے منتر اور عملیات کو ہی اپنی زندگی کا سہارا بنا لیا تھا۔ اسی ماحول میں اللہ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے حق اور باطل کی پہچان
واضح ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہاروت ماروت انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے معصوم فرشتے تھے جن پر گناہ اور کفر کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ ان کا نزول محض ایک مقصد کے لیے تھا، لوگوں کو آزمانا اور یہ دکھانا کہ کون حق کو تھامتا ہے اور کون باطل کی طرف لپکتا ہے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس آتا تو وہ فوراً ایک بات کہہ کر اسے خبردار کرتے، وہ کہتے ہم تو محض آزمائش ہیں، اس علم میں پڑھو گے تو کفر ہوگا، لہٰذا اسے اختیار نہ کرو۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل تھا کہ وہ لوگوں کو زبردستی گمراہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ صاف صاف بتا رہے تھے کہ یہ علم اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو شخص ایمان اور توکل پر قائم رہتا ہے وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے، اور جو لالچ اور خواہشات کا غلام ہے وہ انتباہ کے باوجود آگے بڑھ جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس وارننگ کو نظر انداز کر دیتے جب وہ یہ سنتے کہ اس علم سے وہ دوسروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، رشتے توڑ سکتے ہیں یا اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، تو وہ رکنے کے بجائے اور زیادہ شوق سے سیکھنے پر اصرار کرتے۔ ان کے دلوں پر دنیا کا لالچ اور نفسانی خواہش غالب آ جاتی۔ وہ بار بار سننے کے باوجود کہ یہ کفر ہے، اپنی ضد اور حرص کے ہاتھوں اس علم کو حاصل کر لیتے۔ ہاروت و ماروت کا کام صرف یہی تھا کہ وہ حقیقت کو واضح کریں۔ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو زبردستی جادو سکھائیں یا ان کے دلوں میں برائی ڈالیں، بلکہ وہ ہرانے والے کو پہلے ہی خبردار کر دیتے۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی استاد بار بار کہے کہ یہ راستہ خطرناک ہے، لیکن شاگرد اپنی ضد پر قائم رہے اور پھر اسی راستے پر قدم رکھ دے۔ اس واقعے سے ایک بڑی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور اختیار دیا ہے۔ ایمان یا کفر کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے، فرشتے تو محض امتحان کا ذریعہ تھے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں اور پھر بھی لوگ نہ مانتے تو یہ ان کا اپنا انتخاب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صاف لفظوں میں بتایا کہ جو لوگ یہ علم خریدتے تھے وہ دراصل اپنی آخرت کو برباد کر رہے تھے۔ سوچئے یہ کیسی عجیب کیفیت ہوگی۔ ایک طرف فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، زبان سے کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ علم تمہیں فائدہ نہیں دے گا بلکہ تمہیں کفر میں لے جائے گا، اور دوسری طرف انسان ہے جو بار بار سر جھٹک کر کہتے ہیں ہمیں پھر بھی سیکھنا ہے۔ یہ منظر دراصل انسان کی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ جب خواہش غالب آ جائے تو انسان کو نصیحت بھی روک نہیں پاتی۔ یوں ہاروت و ماروت کا نزول اس بات کی علامت تھا کہ اللہ نے حق اور باطل کی سرحد کو بالکل واضح کر دیا۔ اب کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا تھا کہ ہمیں خبر نہیں تھی یا ہمیں سمجھایا نہیں گیا تھا۔ حقیقت سب کے سامنے تھی، لیکن انسان نے اپنی مرضی کا راستہ چنا۔ یہ تھا ہاروت و ماروت کے نزول کا واقعہ، جو دراصل انسان کی آزمائش کا ایک بڑا منظر ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے کبھی کفر یا گناہ نہیں کرتے، بلکہ وہ تو لوگوں کے لیے کھلا امتحان اور تنبیہ بن کر آتے ہیں۔ اصل امتحان انسان کا اپنا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یا دنیاوی لالچ کے پیچھے اندھا دھند دوڑ پڑتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کے واقعے میں سب سے زیادہ جس نقطے پر غلط فہمیاں پیدا ہوئیں وہ یہی ہے کہ ان دو فرشتوں کا اصل کردار کیا تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ خود لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جیسے کوئی استاد اپنے شاگردوں کو نیکی کا سبق دیتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ قرآن نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ان کا اصل کام صرف اور صرف تحذیر تھا، یعنی خبردار کرنا۔ وہ ہرانے والے کو کہتے ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس علم میں پڑھو گے تو کفر ہوگا، لہذا بچو۔ یہ الفاظ ہی نہیں، ان کی ذمہ داری کو واضح کرتے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ انسان نصیحت کو مانتا ہے یا اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ فرشتے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ ان کے پاس نہ اپنی مرضی ہوتی ہے نہ اختیار، لہذا ہاروت و ماروت کا یہ عمل بھی اللہ کے حکم کے تحت تھا۔ اللہ نے انہیں بطور فتنہ بھیجا تاکہ انسان کی نیت کا امتحان ہو۔ جس نے ایمان اور صبر کو چنا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے لالچ اور خواہش کو ترجیح دی وہ ناکام ہو گیا۔ یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ ہاروت و ماروت کی تعلیم کو قرآن نے نیکی نہیں کہا بلکہ فتنہ کہا۔ یہ فرق بہت معنی خیز ہے۔ تعلیم عام طور پر بھلائی کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر وہ تعلیم محض آزمائش تھی، یعنی وہ ایک ایسا موقع تھا جس میں انسان کا اصل رخ سامنے آ جائے۔
جو شخص وارننگ سننے کے باوجود آگے بڑھا اس نے اپنی حقیقت آشکار کر دی۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک استاد طلبہ کو امتحان کے دوران سوالیہ پرچہ دیتا ہے۔ وہ سوالات کبھی آسان ہوتے ہیں اور کبھی مشکل۔ پرچہ دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ طلبہ کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ یہ پرکھنا ہوتا ہے کہ کس نے محنت کی ہے اور کس نے غفلت برتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہاروت و ماروت کی موجودگی بھی ایک پرچہ امتحان تھی۔ نصیحت اور انتباہ پہلے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو غلط راستہ چنا اس کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اس واقعے میں ایک اور حکمت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ یاد دہانی کرائی ہے کہ دنیا میں ہر لمحہ امتحان ہے۔ کبھی دولت، کبھی طاقت، کبھی خواہشات اور کبھی علم، سبھی چیزیں آزمائش بن سکتی ہیں۔ ہاروت و ماروت کے ذریعے اللہ نے یہ دکھایا کہ اگر فرشتے بھی نازل ہوں اور کھلے لفظوں میں خبردار کر دیں تب بھی انسان کی خواہش اسے غلطی پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری اور امتحان دونوں کی حقیقت کو عیاں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ان دونوں کو فتنہ کہا، یعنی وہ بذات خود برائی یا جادوگر نہیں تھے بلکہ ایک ذریعہ تھے جس کے ذریعے انسانوں کا امتحان لیا گیا۔ جیسے آگ انسان کے لیے آزمائش ہے، کوئی اس سے روشنی لیتا ہے اور کوئی اس میں جل کر ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کا علم بھی تھا۔ کوئی اس سے سبق لیتا کہ کفر سے بچنا چاہیے اور کوئی اس میں ڈوب کر اپنی آخرت کھو بیٹھتا۔ آخر میں یہ سمجھنا نہایت اہم ہے کہ اللہ کے فرشتے کبھی گناہ یا نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو سراپا اطاعت ہیں۔ ان کا نزول بھی اطاعت تھا اور ان کی وارننگ بھی اطاعت۔ اصل انتخاب ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بار بار واضح کیا کہ نقصان یا فائدہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، نہ کہ جادو سے اور نہ ہی کسی فرشتے کے اختیار سے۔ یہ تھا ہاروت و ماروت کے کردار کا اصل پہلو۔ نہ وہ جادوگر تھے، نہ گمراہ کرنے والے، بلکہ محض امتحان کا ایک ذریعہ تھے۔ ان کا کام صرف یہ دکھانا تھا کہ انسان نصیحت کو مان کر بچتا ہے یا لالچ میں آ کر اپنی آخرت کھو دیتا ہے۔ جب ہاروت اور ماروت بابل میں نازل ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ ہم تو آزمائش ہیں، اس علم میں پڑھو گے تو کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو وہاں موجود لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جن کے دل ابھی زندہ تھے۔ جب انہوں نے وارننگ سنی تو فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ علم کوئی خیر کا ذریعہ نہیں بلکہ گناہ اور کفر کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ ایسے لوگ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے۔ ان کے لیے یہ امتحان دراصل ایمان کو مضبوط بنانے کا سبب بن گیا۔ مگر دوسرا گروہ وہ تھا جنہیں اپنی خواہشات، ضد اور لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ وہ فرشتوں کی وارننگ کے باوجود سیکھنے پر مصر رہے۔ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ علم کفر ہے یا ایمان کے خلاف۔ ان کے سامنے صرف دنیاوی فائدے تھے، طاقت، اختیار، دوسروں پر غلبہ پانے کی خواہش۔ ایسے لوگ ہی وہ تھے جنہوں نے اس آزمائش میں ناکامی پائی۔ ان میں سب سے عام رجحان یہ تھا کہ وہ یہ علم میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے استعمال کرتے۔ خاندان، محبت اور سکون کو توڑ دینا ان کے لیے طاقت کا ایک کھیل بن گیا۔ لیکن یہاں قرآن نے ایک بڑی حقیقت کھول دی۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ سب کچھ صرف ایک وہم اور دھوکہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کے رشتے، کسی کے دل یا کسی کی زندگی پر اثر انداز ہونے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو دنیا کے تمام جادوگر اور عملیات کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی نقطہ اصل امتحان تھا۔ جو لوگ ایمان پر قائم رہے انہوں نے سمجھ لیا کہ انسان کی کامیابی یا ناکامی، محبت یا نفرت، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، لہذا جادو کی طرف دیکھنا محض اپنی کمزوری اور بے صبری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس فریب میں پڑ گئے انہوں نے نہ صرف اپنی دنیا کو تباہ کیا بلکہ قرآن کے مطابق اپنی آخرت بھی کھو دی، کیونکہ یہ علم ان کے لیے نفع نہیں بلکہ نقصان کا سبب بنا۔ یوں یہ آزمائش ایک آئینہ بن گئی۔ اس میں ہر شخص نے اپنی حقیقت خود دیکھ لی۔ کچھ لوگ ایمان کے ساتھ سرخرو ہوئے اور کچھ اپنی خواہشات کے غلام بن کر ناکام۔ اور یہی قرآن کا پیغام ہے کہ جادو حقیقت میں طاقت نہیں رکھتا، اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاروت و ماروت کے قصے کو سمجھنے کے لیے ایک نہایت اہم نقطہ یہ ہے کہ فرشتوں کی اصل حقیقت کو جاننا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں صاف الفاظ میں فرمایا ہے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہاروت اور ماروت سمیت کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی یا خواہش کے تحت نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ان کی پوری ہستی اطاعت اور بندگی کے گرد گھومتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہاروت و ماروت نے خود جادو سکھا کر گناہ کیا یا کسی آزمائش میں پڑ گئے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔
البتہ تاریخ میں کچھ اسرائیلی روایات یعنی یہودی اور عیسائی قصے کہانیاں داخل ہو گئیں جن میں یہ بیان کیا گیا کہ ہاروت ماروت خود بھی فتنے میں پھنس گئے تھے۔ بعض روایات میں یہاں تک کہا گیا کہ وہ دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہو گئے، لیکن یہ سب قصے اور داستانیں جھوٹ اور کمزور روایتوں پر مبنی ہیں۔ مفسرین نے ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ امام ابن کثیر نے صاف کہا کہ یہ سب اسرائیلیات ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ امام قرطبی اور امام فخر الدین رازی نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ ان میں سے کوئی بھی روایت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور انہیں قبول کرنا درست نہیں، بلکہ قرآن نے جو سیدھی اور صاف بات بیان کی ہے اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آزمائش کے طور پر بھیجا تھا۔ ان کا کام وارننگ دینا تھا، نہ کہ خود گناہ میں پڑنا۔ وہ ہرانے والے کو صاف کہتے تھے کہ یہ علم تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا، لہٰذا اس میں نہ پڑھو، لیکن لوگوں نے ان کی نصیحت کو نظر انداز کیا اور اپنی ضد اور خواہش کے سبب غلط راستہ اختیار کیا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام میں فرشتے ہمیشہ معصوم سمجھے جاتے ہیں۔ وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔ وہ صرف اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی معصومیت اور پاکیزگی پر ایمان رکھنا عقیدے کا حصہ ہے۔ لہذا ہاروت و ماروت کے قصے میں بھی یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ خود کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک ذریعہ تھے جس کے ذریعے انسانوں کا امتحان لیا گیا۔ اصل ناکامی انسانوں کی تھی، نہ کہ فرشتوں کی۔ یوں یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ فرشتے ہمیشہ اطاعت گزار اور پاک ہیں اور گناہ صرف انسان کی کمزوری ہے۔ ہاروت و ماروت پر جھوٹے قصے گھڑنا دراصل قرآن کے صاف الفاظ کے خلاف ہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کوئی طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ اگر علم انسان کو اللہ کے اطاعت اور خیر کی طرف لے جائے تو یہ نعمت ہے، لیکن اگر وہ اسے غرور، سرکشی اور گناہ کے لیے استعمال کرے تو یہی علم تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا اصل امتحان یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے یا اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے۔ ہاروت و ماروت بار بار کہتے تھے ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کرو۔ اس کے باوجود جو لوگ ضد میں آ گئے وہ ناکام ہوئے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ نصیحت کو سن کر رک جانا اصل کامیابی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جادو کفر اور بربادی کا راستہ ہے۔ یہ نہ صرف دنیا میں حقیقی فائدہ دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں چھوڑتا۔ قرآن نے صاف کہا وہ نقصان دہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نفع مند نہ تھی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی جادو، کوئی طاقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے انسان کو ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، کسی مخلوق یا جادوگر سے نہیں۔ آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ فرشتے ہمیشہ اللہ کے وفادار اور معصوم ہیں۔ وہ جس طرح حکم بجا لاتے ہیں، انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دے۔ یوں ہاروت و ماروت کا واقعہ ایک مکمل سبق آموز کہانی بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ شیاطین نے جادو پھیلایا، سلیمان پر جھوٹا الزام لگایا، لیکن اللہ نے قرآن کے ذریعے حقیقت واضح کر دی کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، اصل میں جادو سکھانے والے شیاطین تھے۔ پھر اللہ نے 2 فرشتے بابل میں بھیجے تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے۔ وہ بار بار خبردار کرتے ہم آزمائش ہیں، اس علم کو اختیار کرو گے تو کفر ہوگا، مگر امتحان میں اصل فیصلہ انسان نے کرنا تھا۔ کچھ لوگ باز آ گئے اور کچھ ضد اور لالچ میں آ کر ہار گئے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں اصل امتحان اللہ کی اطاعت ہے اور حقیقی طاقت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر آپ اس آزمائش میں ہوتے اور فرشتے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کہ ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کرو، تو آپ کا فیصلہ کیا ہوتا؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔